अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। मैं हूं नजमा सियासी बात के साथ। नाज़रीन, आज के हमारे स्टूडियो में मेहमान जो मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं उनका तारुफ करवाने जा रही हूँ और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मियां नवीद असलम साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया है पार्टी के लिए, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ज़िला साहिवाल, और अब इस वक्त करंट पोजीशन में मियां नवीद असलम साहब डिप्टी ऑर्गेनाइजर इलेक्शन एनालिसिस मैनेजमेंट सेल कमेटी के डिप्टी ऑर्गेनाइजर हैं। मियां साहब से हम आज बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, या पिछले चंद सालों से जो पार्टी के साथ हो रहा है, या पार्टी रहनुमाओं के साथ या पार्टी के साथ जो हालात दरपेश हैं, इनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम उन्हें अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मियां साहब? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे? अच्छा मियां नवीद साहब, सबसे पहला सवाल तो जाहिर है हर बंदे का यही, हर बंदा जब आपसे कोई मिलता होगा तो यही पूछता होगा कि खान साहब कब बाहर आ रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ पे दावत दी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा चैनल है। तो आजकल सबसे पहला सवाल यही होता है, तो जहाँ भी हम जाते हैं, जिन वर्कर से मिलते हैं या किसी भी पब्लिक से मिलें, किसी दोस्त से मिलें, तो सबसे पहला एक ही सवाल होता है कि खान साहब कब आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि बहुत जल्द आ रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, जाहिर बात है उम्मीद वाबस्ता होती है, और ख़ास तौर पर जो पार्टी वर्कर्स हैं, पार्टी रहनुमा हैं, उन सब की, और इवन जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है, उन सब की उम्मीदें वाबस्ता हैं कि खान साहब जल्द वापस आए। मियां नवीद असलम साहब, ये तो एक आम क्वेश्चन था जो कि नॉर्मली होता है। मेरा सबसे अहम सवाल ये है कि पिछले 2.5 सालों से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ, उनके रहनुमाओं के साथ, उनके ओहदेदारों के साथ, MNA MPs और टिकट होल्डर्स के साथ जो कुछ होता रहा है, आप अपनी जाती हैसियत में, क्योंकि आप पर भी बहुत सारे मुकदमात हुए, आपको भी अक्सर सुना जाता है जी मियां साहब किधर हैं जी, वो जेल में हैं जी, मतलब आप ज्यादातर जेल में रहते हैं। तो ये बताइए कि आपके साथ ये जो सारा रवैया हुआ है या हो रहा है, इसमें आपने कहाँ तक सफर किया और इस वक्त आप किस पोजीशन में? देखें, जैसे आपको मालूम है कि रजीम चेंज के बाद से PTI के तमाम कारकुनान हर जगह पे वो जहाँ भी मौजूद हैं, उनके साथ जुल्म हुआ है, फस्तायत हुई है, घरों में छापे पड़े हैं, कारोबार तबाह हुए हैं, घरों को तोड़ा गया है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि लोगों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं, बल्कि लोग पहले से ज़्यादा और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग मजबूत हो गए हैं। तो और ज़्यादा इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि इमरान खान जो है वो एक सच्चे लीडर हैं, एक मुल्क को, कौम का सोचने वाले लीडर हैं, कौम का सोचने वाले लीडर हैं, कौम के लिए वो बेहतर कर रहे थे, और आगे भी उनके बहुत प्लान्स हैं, जिस वजह से अवाम उनसे मोहब्बत करती है। और आप कभी भी इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते कि क्योंकि पब्लिक उनके साथ है। जी जी। मियां साहब, 9 मई, ये मई का महीना है और बड़ा हॉटेस्ट, ना सिर्फ ये कि वेदर हॉटेस्ट है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ा हॉटेस्ट रहा है ये महीना। तो इस बार 9 मई के क्या हालात थे और इस वक्त क्या सिचुएशन? अच्छा, 9 मई में जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि PTI के लोगों ने कहीं हमले किए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। PTI के लोग मुहिब वतन लोग हैं, PTI के लोग अपनी अफवाज से भी मोहब्बत करते हैं, PTI के लोग को पता है कि हमने, मतलब हमारे कितने बड़े बड़े जलसे हुए, लाखों की तादाद में जलसे हुए, लेकिन आज तक किसी ने एक पत्ता नहीं तोड़ा, एक गमला नहीं तोड़ा, तो हम कैसे किसी अपने मुल्क का नुकसान कर सकते हैं? तो ये एक इल्ज़ाम है जो हमारे मुखालफिन, जो सियासी जमातें हैं, वो हम पे लगाती हैं। लेकिन PTI के लोगों, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ भी करेंगे। और 9 मई का हम पे बेसिकली इल्ज़ाम लगाया गया है, ताकि चूँकि ये सियासी तौर पे हमसे मुकाबला नहीं कर पा रहे, PTI से मुकाबला नहीं कर पा रहे, PTI के अवाम जितने जलसों में आती है, जितनी अवाम है, वो सियासी तौर पे ये मुकाबला कर ही नहीं सकते, ना नून लीग कर सकती है, ना पीपल्स पार्टी कर रही। तो उन्होंने एक बहाना बनाया 9 मई को बेसिकली PTI को डैमेज करने का। अच्छा भैया साहब, 9 मई से पहले 7 मई और फिर 10 मई इस दफ़ा वाक़या हो गया, और ये एक पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा संगीन दौर था।
اور پاکستان پر جو دشمن نے ایک حملہ کیا رات کی تاریکی میں 7 مئی کا، اور اس کے بعد 10 مئی کو پاکستان کی افواج نے جواب دیا، تو پاکستان تحریک انصاف جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ان کا ایک بیانیہ جو ہے وہ ملک کے خلاف ہے اور افواج مخالف بیانیہ ہے، تو آپ نے ان دنوں میں پاکستان کے سوشل میڈیا اور پاکستان کے ایکٹیوسٹ کو کس پوزیشن میں دیکھا، خاص طور پر یہ سب سے بڑی غلط فہمی تھی اپوزیشن جماعتوں کو کہ شاید پی ٹی آئی والے افواج کے خلاف ہے یا اپنے ملک کے خلاف ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی اس واقعے سے دور ہو گئی ہے کہ سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا پہ اپنی افواج کو سپورٹ کیا، اپنے ملک کو سپورٹ کیا، وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کیا، تو جس کی وجہ سے ہم یہ جنگ جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک محب وطن جماعت ہے، پی ٹی آئی کے لوگ محب وطن ہیں اور وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو الزامات لگتے ہیں یہ بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جی میں نے سوشل میڈیا پر ہی ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی جس میں وہ رینکنگ دکھا رہے تھے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، جنہیں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ورکرز کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا ہے، تو ان کی وہ رینکنگ کر رہے تھے کہ ان دنوں میں بہت زیادہ جو ورک کیا سوشل میڈیا پر وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کیا، اور سب سے بڑی کمال کی بات یہ تھی کہ مخالفین نے بھی سراہا اور افواج پاکستان ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی تعریف کی۔ تو وہ لمحہ کیسا تھا جب یہ تعارفی کلمات سنے سوشل میڈیا ورکرز کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے جوانوں کے لیے، تو وہ لمحہ کیسا تھا؟ دیکھیں، ہم عام پبلک ہیں، ہمارے ورکرز بڑے باشعور ہیں، ہمارے لوگ بڑے باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے۔ اپنے ملک پہ جب کوئی دشمن ملک اٹیک کرے گا تو ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ جو غلط فہمی تھی یہ دور ہو چکی ہے۔ تو ہم نے کبھی بھی ایسا یہ نہیں سوچا، ان کو یہ غلط فہمی تھی شاید یہ بھی یہاں بھی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے کہ شاید یہ مخالفت کریں گے، لیکن ہمارا لیڈر نے ہمیں یہ شعور دیا ہی نہیں ہے۔ اس نے جیل سے بیٹھ کے پیغام لکھا اپنی افواج کے ساتھ، اس نے اظہار یکجہتی کیا اور اس نے بتایا انڈیا کو اور مودی کو بتایا کہ ان کا جو فاسسٹ چہرہ ہے وہ دکھایا دنیا کو، آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے ان کا، اس کے بارے میں بتایا عمران خان نے۔ تو یہاں کی حکومت تو مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا۔ جی امیر علی صاحب، ایک جو اس وقت سب سے ایک خطرناک حالات پیدا ہوئے ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ پارٹی ایک طرف تھی اور مخالفین ایک طرف تھے، لیکن اب ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر ہی بہت ساری مخالفت شروع ہو گئی ہے، آپس میں ہی دھڑے بازی شروع ہو گئی ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے اور پورے ملک کے ہر طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں اتنے لوگ ہیں کہ آپس میں کچھ لوگوں کے اختلافات ہو جاتے ہیں، اور وہ جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوں وہاں پہ اختلافات بھی ہوں گے، یہ اندرونی اختلافات ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہم میں باہر سے آئے ہوئے ہیں، جو ایجنٹس بھی ہیں، کچھ ایسے، کچھ وہ بھی ان کے بارے میں بھی مطلب گاہے بگاہے وہ ایکسپوز بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک نظریاتی جماعت ہے، اور یہاں پہ نظریاتی لوگ ہیں، آپس کے اختلافات ہیں وہ بعض اوقات ہو جاتے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین کا عہدہ دیا اور پارٹی ان کے حوالے کی، لیکن پچھلے کچھ بیانات جو علیمہ آپا کے، جو کہ خان صاحب کی بہن ہیں، ان کے بیانات سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ جو ہیں ناخوش ہیں پارٹی کی قیادت سے، جو موجودہ پارٹی قیادت ہے، اور ابھی انہی بیانات کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو صدر پاکستان ہے میڈم قمر شوذب صاحبہ، ان کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ بہت اچھی خبریں نہیں آ رہی، اور خواتین کے حوالے سے خواتین ونگ میں بھی بہت ساری دراریں پیدا ہو چکی ہیں۔ تو آپ چونکہ اس وقت آرگنائزر بھی ہے، ڈپٹی آرگنائزر ہے ویسٹ پنجاب الیکشن مینجمنٹ سیل کے، تو یہ ساری اس جو صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح اپروچ کریں گے؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ جو ہے نا بات اتنی نہیں ہے جتنا اس کو میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے، اختلافات کو سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ علیمہ آپا بیسیکلی بنیادی طور پہ وہ عمران خان کی بہن ہیں، اور آپ کے سامنے ان کی سٹرگل ہے کہ وہ اکیلی سڑکوں پہ بیٹھی ہیں، جا رہی ہیں، تو ان کو ڈیفینیٹلی ان کو یہ لگتا ہوگا کہ ہم لوگوں کو آنا چاہیے، چونکہ جو لوگ پارٹی کے لیے، پارٹی کے عہدے جن کے پاس ہیں، پارٹی کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں، ان کا ڈیفینیٹلی بہن کے طور پہ وہ چاہتی ہوں گی کہ، تو یہ چھوٹا موٹے اختلافات ضرور ہوں گے یا کوئی بات ایسی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی اختلافات ہیں۔ میڈم قمر شوذب پہ ان کے جو آپس
میں ان کے اختلافات اس وقت چل رہے ہیں اور سوشل میڈیا اور پورا میڈیا بھرا پڑا ہے. ٹاک شوز میں بھی قمر شوذب صاحبہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ شاید پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ غداری کر رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے ایکٹیوسٹ ہیں, جب ان کا کوئی رہنما کوئی اس طرح کا بیان دے دیتا ہے تو وہ خود ہی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اس وقت پوری مہم ان کے خلاف چل رہی ہے. تو اب جو ان کی پریس کانفرنس بھی آج ایک چل رہی تھی جس میں وہ اپنے آپ کو کلیریفائی کر رہی ہیں, تو مختلف بیانات میں انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن عوام اس پر مطمئن نہیں ہو رہی. تو آپ کے خیال میں کیا یہ ایسا ہی ہے جیسا لوگ سوچ رہے ہیں یا ویسا ہے جیسا قمر شوذب صاحبہ بتا رہی ہیں؟ اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو عام کارکنان ہیں ان کو بالکل تحفظات ہیں اپنی لیڈرشپ سے. وہ ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا, جس طرح احتجاج کرنے چاہیے تھے, جس طرح نکلنا چاہیے تھا. وہ چونکہ اس طرح نہیں نکل پا رہے تو لوگوں کو ہے اس پہ غصہ بھی ہے اس پہ کہ ابھی تک 2 سال ہو گئے تو ہمارا لیڈر باہر کیوں نہیں آئے. تو وہ اس وجہ سے لوگوں میں غصہ ہے, جو لوگ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں. تو لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ وہ لیڈرشپ جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آئے, فرنٹ فٹ پہ لیڈ کرے. اور کارکنان تو تیار ہے ہر وقت, وہ تو ہر دفعہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں, لیکن آگے ان کو لیڈ کرنے کے لیے قیادت کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے, میں یہ سمجھتا ہوں. ورنہ عوام جو ہے, پبلک جو ہے, وہ پبلک کسی کو نہیں بخشے گی. اگر کوئی ایسا کمپرومائز اگر کہیں بھی کوئی بھی ہوگا تو عوام اس کو سامنے لائیں گے. اچھا, جب سے خان صاحب اریسٹ ہوئے ہیں تو لوگوں کی اور مخالفین خاص طور پر جو حکومتی نمائندگان ہیں وہ جب پریس کانفرنسز کرتے تھے تو ایک ہی بات کرتے تھے کہ اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ بول نہیں رہے. قاسم اور سلیمان کوئی بات نہیں کر رہے, کوئی بیان نہیں دے رہے. ابھی کچھ دن پہلے قاسم اور سلیمان کا انٹرویو آیا اور لوگوں نے وہ جو ایک امید پیدا ہوئی, یا اس انٹرویو کو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ خان صاحب کے جو ہے خان صاحب شاید اس ایک جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, ایک آخری پتہ یا وہ استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلیمان اور قاسم کا انٹرویو اس موقع پر آنا, یہ اس کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, وہ عمران خان کے بچے ہیں, انہوں نے کافی عرصہ انتظار کیا, کافی عرصہ ویٹ کیا کہ قانون کے ذریعے قانونی طور پہ عدالت انصاف دے گی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اور پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے اور پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان بے گناہ جیل میں ہیں, ان کو بے گناہ رکھا گیا ہے, ان پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں. تو عوام بھی عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے, وہ بھی عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. لیکن 2 سال سے چونکہ ان کو انصاف نہیں مل رہا تو آخرکار ان کو سامنے آنا پڑا اور انہوں نے انٹرویو دیا اور دنیا کو بتایا کہ ہمارے جو والد ہیں ان کو بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے. اچھا, میاں نوید اسلم صاحب, آپ نے بڑے عرصے سے آپ پارٹی کے ساتھ ہیں, 15-16 سال سے, یا جب سے کہہ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس ضلع میں اپنا جو ہے یوم تاسیس یہاں سے آغاز کیا, تو تب سے آپ پارٹی کے ساتھ ہیں. یہاں کی ضلعی سطح پر آپ پارٹی قیادت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر بھی بہت سارے دھڑے بازی اور بہت سارے اختلافات ہیں اور ہر جو رہنما ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی پارٹی کا کل اثاثہ ہوں. تو یہاں کی قیادت کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ان میں یکجہتی کے کوئی چانسز ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اس موقع پر متحد ہونا چاہیے, اکٹھے ہو کر چلنا چاہیے, کیونکہ یہ وقت نہیں ہے لڑنے کا آپس میں. اس وقت آپ کو اکٹھے ہو کے یونائٹ ہو کے ایک سٹرگل کرنی ہے. چونکہ ہماری تحریک ایک سٹرگلنگ فیز میں ہے تو ہمیں سب کو اکٹھے ہو کے مل کے ہمیں سب سے پہلے عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کرنی ہے. تو میں یہ میرا پیغام بھی ہے تمام لیڈرشپس کو کہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں, ٹکٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں, عہدوں کے لیے لڑ رہے ہیں, تو یہ ٹائم ہی نہیں ہے ٹکٹوں کا, یہ وقت ہی نہیں ہے. ہمارے لیڈر کا نظریہ جو ہے وہ سیاست کر ہی نہیں, وہ سیاست نہیں کر رہے, وہ تو ایک عبادت سمجھ کے اس کو کر رہے ہیں اور ایک نظریے کو لے کے چل رہے ہیں. یہ ایک تحریک ہے اور اس تحریک کا انشاءاللہ اس نے کامیاب ہونا ہے. اس کو ٹائم یہ مہینے میں ہوتی ہے, 10 دن میں ہوتی ہے, سال لگتا ہے, لیکن اس نے کامیاب ہونا ہے. تو میں پھر کہوں گا کہ جو آپس کے اختلافات ہیں, چونکہ پارٹی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پارٹی اب بہت بڑی ہو چکی ہے, ہر بندہ ہر شخص کی یہ کوشش ہے کہ میں ٹکٹ لوں, مجھے عہدہ ملے, میں آگے آؤں. تو اس لیے اختلافات چلتے رہتے ہیں, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, ہر سیاسی پارٹی میں ہوتے ہیں, تو یہاں بھی ہیں. تو لیکن میں کہتا ہوں کہ اس وقت کم از کم لڑنے کا ٹائم نہیں ہے, اس وقت متحد ہونے کا ٹائم ہے. اچھا میاں نوید اسلم صاحب, ابھی جو اس وقت آپ کے پاس کرنٹ عہدہ ہے ڈپٹی آرگنائزر الیکشن انالسس مینجمنٹ سیل کمیٹی, اس کا یہ ویسٹ پنجاب, اس کا کیا آپ کام ہے؟ کیونکہ اب تو الیکشن کا کوئی ابھی چانسز نہیں ہے. 8 فروری 2024 کے الیکشن ہو گئے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. تو اب اس کمیٹی کا اس بنانے کا مقصد کیا ہے اور کیا الیکشن آنے والے ہیں
یا کوئی تیاری ہے الیکشن کے آنے سے پہلے ہی؟ دیکھیں یہ بیسیکلی الیکشن انالیسس اینڈ مینجمنٹ سیل پارٹی کا ایک سیل ہے جو پوری الیکشن پروسیس کو مانیٹر کرے گا، اور اس کے لیے پارٹی پہلے سے ہی اپنا ایک تیاری کر رہی ہے، کیونکہ بلدیاتی الیکشن بھی کسی بھی وقت اناؤنس ہو سکتے ہیں۔ بل بھی پاس کروایا ہے ابھی پنجاب گورنمنٹ، بل بھی پاس ہوا ہے، تو کسی بھی ٹائم بلدیاتی الیکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم اس میں بھرپور حصہ لیں گے، اپنے کینڈیڈیٹس پٹ کریں گے، ہر جگہ ہم ٹیمز تیار کر رہے ہیں، ہر جگہ ہم آرگنائزیشن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جنرل الیکشن میں اگر جنرل الیکشن کسی بھی ٹائم آتا ہے، چونکہ آخر جنرل الیکشن آنا ہے، تو اس کے لیے ہم بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور پورے پنجاب میں ہم یہ آرگنائزیشن بنا رہے ہیں۔ صحیح۔ میاں صاحب آپ سے میں نے تقریباً جو سوالات کیے اس میں پارٹی کی تقریباً میں نے کہہ لیں کہ نچوڑا ہے کہ کون کون سے کس کس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے ان کے سب کے جوابات بھی دیے۔ کچھ کڑوے سوالات بھی ہوتے ہیں، بس ایک ہی کڑوا سوال ہے پہلے جیسے میں نے کیا کہ پارٹی قیادت کے حوالے سے، ابھی بھی یہ میرا ایک سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پارٹی قیادت ہے، سینئر قیادت ہے، ان میں کون سے ایسے لوگ ہیں، جیسے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں یا ہیں، اور اسی طرح بیرسٹر گوہر کے حوالے سے اور بہت ساری قیادت ہے، تو یہ سب لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے انالیسس سے، آپ کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ لوگ خان کے ساتھ سنسیئر ہیں یا یہ لوگ واقعی ہی کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ابھی بے بنیاد باتیں ہیں۔ جب تک عمران خان ہمیں خود کچھ اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے، ہم بالکل کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان وزیر اعلیٰ عمران خان نے لگایا ہے، چیئرمین عمران خان نے لگائے ہیں، باقی بھی سارے خان صاحب نے اپوائنٹ کیے ہیں۔ تو جب تک خان صاحب خود ہمیں عوام کو نہیں بتائیں گے یا اپنے کارکنان کو نہیں بتائیں گے، تو کسی بھی چیز پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے۔ آخری سوال، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز یا وزیر اعلیٰ پنجاب سابقہ عثمان بزدار، دونوں میں سے آپ کس کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار نے بہترین کام کیا تھا۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں، آپ صرف تھوڑے سے میں 2-3 چیزیں گنواؤں گا کہ جب عثمان بزدار کا دور تھا تو کسان خوشحال تھا، کسان کو گندم کا ریٹ 4000 روپے مل رہا تھا۔ اب آج سے 5 سال کے بعد اسی کسان کو بجائے اس کے ریٹ زیادہ ملے، اب 2000 مل رہا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، تب ہر پنجاب کے ہر بندے کے پاس، ہر آدمی کے پاس، ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ، ہر شہری کے پاس 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ تھا کہ وہ اپنے پورے خاندان کا جب بھی اگر کسی کو بیماری آتی ہے تو وہ علاج کروا سکتا ہے، اور کسی بھی اچھے ہاسپٹل میں علاج کروا سکتا ہے۔ معذرت میں آپ کو بیچ میں آپ کے گفتگو کے انٹرپٹ کر رہی ہوں، اس کے ساتھ ہی ایک سوال اٹیچ کر دیتی ہوں کیونکہ آپ کی گفتگو سے مجھے وہ سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ ساہیوال میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اور یہ اب کی حکومت یہ سمجھتی ہے اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب حکومت کروا رہی ہے، تو کیا واقعی یہ سارے ترقیاتی کام پنجاب حکومت کی طرف سے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے پسپ کا، یہ پی ٹی آئی کے دور میں شروع ہوا تھا۔ آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے دور سے شروع ہوا ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، یہ لیٹ ہو گیا، اور یہ لیٹ ہوتے ہوتے ابھی تک مکمل نہیں ہوا، تو یہ تب کا پروگرام ہے۔ صحیح۔ میاں نوید صاحب بہت بہت شکریہ۔ میاں نوید اسلم صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے۔ آج کی سیاسی بات میں ہم نے ان سے ہر طرح کے سوالات کیے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو پارٹی بازی ہے اس کے حوالے سے، اور خان صاحب کے حوالے سے۔ میاں صاحب نے ہمارے ساتھ جو گفتگو کی اس کو آپ نے ناظرین سنا اور آپ نے دیکھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی سیاسی بات اچھی لگی ہوگی۔ CNN پاک نیوز کے اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی میزبان نجمہ کو اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔